अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान के सीनियर कानून साज हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं जो खारजा उमूर हैं और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो दौरा चीन है, इससे मुतालिक मुशाहिद साहब से बात करेंगे। लेकिन गुज़श्ता शब अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब पंजगोर और नोशकी में दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया। पाकिस्तान की फोर्सेस ने इस दहशत गर्द हमले को नाकाम बनाया, जिसके नतीजे में वज़ीर दाखिला के मुताबिक 15 दहशत गर्द जो हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं। 4 पाकिस्तान फ़ौज के लोग हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन जब एक वक्त में हो रहा है और उसके साथ बलूचिस्तान में ये जो हमला किया गया है, वो कौन सी कुव्वतें हैं, वो कौन सी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं और वो किस को क्या पैगाम देना चाहती हैं, इस पर डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन रवाना हो चुके हैं अपने वफ़द के हमरा। वहाँ पर चीनी सदर और चीन के प्रीमियर से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। इसके साथ साथ साइड लाइन पर कुछ और भी अहम मुलाकातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये बज़ाहिर तो जो सरमाई ओलंपिक्स हैं उसमें शिरकत है, लेकिन पाकिस्तान को जहाँ एक जानिब IMF से किस्त जारी हो चुकी है, दूसरी जानिब जो मुआशी इस वक्त पाकिस्तान में बेयकीनी है वो दूर करने के लिए चीन अब क्या किरदार अदा करेगा, डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, अफसोसनाक वाक़या पंजगोर में, नोशकी में 15 दहशतगर्द अब तक हलाक हो चुके हैं। पाक फ़ौज के जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन से पहले ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे थे कि CPEC रुका हुआ है, ये कार्रवाई क्या प्री प्लान्ड है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस दौरे को मुतासर करना था? इरशाद साहब, इसके वसी मकासद हैं, कसीर मकासद ये हमले हैं। और ये एक तो इत्तेफाक है कल ही हुआ, इससे पहले भी एक सीरीज़ है पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने के दरमियान कई वाक़यात हो चुके हैं और ट्रेंड जो है वो एक जैसा ही है। बल्कि लाहौर में जो हमला हुआ उसकी ज़िम्मेदारी भी इसी BLA ने या BNA ने कबूल की। और अब भी जो इसमें कन्वर्सेशन मंजर आम पर आई है, एक मजीद ब्रिगेड है इनका BLA का, वो ये ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा है और कन्वर्सेशन में ये पाकिस्तान के साथ साथ चीन का नाम भी लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम समझ सकते हैं कि अगर ये उनकी कोई और चाल नहीं है और ये तासुर या एजेंसियों के रुख मोड़ने की कार्रवाई नहीं है, तो इसका मतलब है इस हमले का या इन हमलों का ताल्लुक़ पाकिस्तान चीन ताल्लुकात से भी है, CPEC से भी है और इस दौरे से भी है, अहम तरीन दौरे से भी है। और ये सिलसिला वो दासू में जो लोग चाइनीज़ काम कर रहे थे वहाँ से शुरू होता है और फिर एक मुसलसल होता है। दिलचस्प बात जो मेरी इत्तला ये है कि जो हथियार हैं इन लोगों के पास जो बरामद हुए हैं वो बड़े जदीद किस्म के हथियार हैं और अमेरिकन हथियार हैं। ये भी एक सूरत हाल है कि अगर ये अफ़गानिस्तान से आए हैं तो वहाँ जो फ़ौज छोड़ के गई है वहाँ से ये लिए गए हैं। अगर ये ईरान से आए हैं तो फिर और चीज़ है, क्योंकि ये रास्ता जो है यहाँ से ईरान से भी लोग आ सकते हैं और अफ़गानिस्तान से भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलजुल कर एक नई मंजर कशी कर रही हैं कि एक दफ़ा फिर जब हम तवक्को कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज के बाद अफ़गान तालिबान के आ जाने के बाद ये सरहद हमारी महफूज हो गई है, उस वक्त ये हमले बढ़ गए हैं और तासुर ये दिया जा रहा है कि हमारी जो इत्मीनान था मगरबी सरहद के हवाले से वो खुशफहमी पर मबनी था। यहाँ जो दुश्मन है हमारा जो इनके पीछे है उसने तेज़ कर दिए हमले ये तासुर देने के लिए कि आप इधर से भी महफूज नहीं हैं। लेकिन मुशाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक सियासतदान से ज़्यादा हम तो उनको एक दानिश्वर समझते हैं और तज्ज़ियाकार हैं, बेहतरीन बैन अक़वामी उमूर के, दिफाई उमूर के, खारजा उमूर के। तो मुशाहिद साहब, आप इस हमले को और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को आपस में कोई देखते हैं इनका मेल मिलाप? ये अलग मामला है और दौरा चीन अलग चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम जी इरशाद साहब और अब्बासी साहब, और मैं आपने जो बातें की हैं शुरू में मैं उनकी तायद करता हूँ, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं आज चाइना और बड़े अहम दौरा है CPEC और पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से, और उसके साथ साथ ये हमले हो रहे हैं। और
میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ حملے کی نوعیت جو ہے باقاعدہ آپ نے جدید اسلحے کی بات کی، لیکن یہ جو ٹیکنیکس بھی ہیں یہ اکا دکا نہیں ہے کہ ایک بندے نے گن فائر کر دیا، سنائپ کر دیا یا کوئی ٹائم بم رکھ دیا. یہ تو باقاعدہ فل فلیج حملے ہیں گروپس کے جو پھر باقاعدہ گن بیٹل ہوتی ہے اور انگیج کرتے ہیں. اور یہ 10 دن پہلے بھی یہ ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا جو ہم تسلی میں تھے کہ جی افغانستان سے رو نے جو پہلے اسپانسر کیا تھا پاکستان کے خلاف دہشت گردی، اب وہ ختم ہو گیا اڈا. ان کے رو جو ہے ہندوستان کی وہ کافی ایکٹیو ہے، ان کے سلیپر سیل بھی تھے اور انہوں نے اپنا کام اور تیز کر دیا ہے. تو یہ بہت تشویشناک بات ہے. اور میرے خیال میں ہم نے قومی سلامتی کی پالیسی تو دے دی، لیکن یہ جو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ہے جس میں صوبائی وفاقی حکومت، فوج، پیراملٹری اور انٹیلیجنس اور سب کی کوارڈینیشن اور خاص طور بارڈر مینجمنٹ جو ہے، اس پر میرے خیال میں ہمیں اثر نو کرنا پڑے گا تجزیہ. اور تاکہ اس سے تو یہ ڈائریکٹ حملہ سی پیک پر ہو رہا ہے اور پاک چین تعلقات کے حوالے سے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. مشاہد صاحب، یہ جو نیشنل پالیسی آئی ہے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان آیا، جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ جو اداروں کی تھی لگتا ہے کہ وہ نہیں ہوئی، ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ ایکٹیو رہتے ہیں، روک تھام کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ پے در پہ حملے جو ہو رہے ہیں ہمیں ان کا پہلے سے ادراک ہونا چاہیے. اور یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حملہ ہوا ہے باقاعدہ. ہمارے فوجی جو تھے لوگ جہاں تھے وہاں آ کے حملہ کیا گیا. پہلے میرے خیال ہے انہوں نے بارودی بس یا گاڑی یا جو کچھ بھی وہ ٹکرائی اور اندر داخل ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی عمل درآمد سے پہلے ہی مشکلات کا شکار ہو گئی ہے. اور آپ کو تو معید یوسف صاحب آپ کی کمیٹی کو بریف بھی کر چکے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی اس میں کوئی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں؟ جی، مجھے پوری ہمیں بریفنگ ملی ہے چونکہ میں چیئرمین بھی ہوں دفاعی کمیٹی کا قومی سلامتی کے حوالے سے، اور ہماری بڑی ان کیمرہ میٹنگ میں بڑی کھل کے بات بھی ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اصل جو ایشوز ہیں، خاص طور پہ یہ جو آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی اور جو مین آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے تو ایک بیسکلی کانسیپٹ دے دیا، ایک فریم ورک دے دیا کہ اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ کام کریں گے. اس میں نشاندہی کی گئی، ایک روڈ میپ کہہ لیں آگے لے جانے کے لیے. اور یہ شروع تو کیا تھا میاں صاحب کے زمانے میں، آپ کو یاد ہے 2014 سے جب آرمی پبلک اسکول کا وہ سانحہ ہوا اور اس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلان، اس میں ہم لوگ بھی شامل تھے، ڈرافٹنگ میں سارا کام کیا تھا. لیکن جو کی ادارہ ہے ارشاد صاحب وہ ہے نیکٹا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، جو بنا تھا 2009 میں، قانون سازی بھی ہوئی. اس کو تو آپ نے کیپیسٹی جو ہے نا ادارے کی اس کو تو کھڑا ہی نہیں کیا ہم نے، جو کی اصل ادارہ تھا. تو یہ میرے خیال میں تسلسل نہیں رہا اور ہم بڑے سکون سے بیٹھ گئے کہ ہم نے کامیابی سے دہشت گردی کو کافی حد تک کچل بھی دیا تھا. یہ ضرب عضب کے نتیجے میں، رد الفساد کے نتیجے میں. دیٹ از ناٹ گڈ انف. میرے خیال میں ہمیں واپس جانا پڑے گا ڈرائنگ بورڈ اور ہمیں یہ نیک ٹیک کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا اور ایک ماڈرن طریقے سے کوآرڈینیٹ کرنا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سری لنکا نے کر دیا ہے بڑی کامیابی سے اور ممالک نے کیا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مشاہد صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ماضی میں جب ہوتی رہی، کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کا حل جو ہے وہ آپریشن ہے، فوجی آپریشن ہے. پھر بیچ میں ہم نے دیکھا کہ ایک کیمپین وہ بھی چلی کہ قومی دھارے میں لایا جائے. لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ ہے کہ آؤٹ سائڈ جو سپانسر کیا جاتا ہے اس دہشت گردی کو، وہ سلسلہ جاری ہے. سر، پولیٹیکل اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم دوسری جانب ملٹری کی جانب جائیں تو وہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا نیشنل ایکشن پلان ہی کافی ہے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے، یا کوئی اور معاملہ ہے یہ جو بے یقینی ہے اس وقت پولیٹیکل پاکستان میں، اس کی وجہ سے بھی یہ لوگ ان کو بھی ہوا ملتی ہے؟ سولوشن کیا ہے سر آپ کی نظر میں؟ لیکن بیسکلی بات ہے کہ ہماری پالیسیز میں واضح کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا، کبھی ہم کہتے ہیں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی ہمارا بڑا دشمن ہے، پھر انہی انتہا پسندوں کو ہم کئی دفعہ سیاسی طور پر استعمال بھی کرتے ہیں جو سیاسی مقاصد کے لیے. اور کبھی ہم کہتے تھے گڈ طالبان ہیں، کچھ بیڈ طالبان ہیں، ادھر بھی ہم نے یہ کام کیا سیاسی طور پر. تو اس میں میرے خیال میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ ایشو ہے، اگر نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کی
کیا اسٹرینتھ کیا تھی کہ اس میں قومی اتفاق رائے تھا. آپ کو یاد ہے 16 دسمبر کو واقعہ ہوتا ہے 2014 کو, 17 دسمبر کو میٹنگ بلائی گئی پشاور گورنر ہاؤس میں بھی شامل تھا اور سیاسی قیادت بھی تھی, میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, اس میں جنرل راحیل بھی تھے, جنرل رضوان DGISI تھے, اور اس وقت تک وہ قیادت نہیں باہر گئی, ایک ہفتہ 10 دن میٹنگز رہی جب تک انہوں نے ایک خاکہ تیار کر لیا. تو اس کا مطلب اس کو پولیٹیکل ول بھی تھی, اتفاق رائے بھی تھے. تو اب مجھے پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی, اتفاق رائے نہیں نظر آ رہا, اور تھوڑا سا ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے بارے میں بھی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم کسی آس میں بیٹھے ہیں کہ شاید مودی سے ہماری گفتگو ہو, ہم کشمیر پر ہاتھ والا رکھیں, ہم ان کو زیادہ یہ نہ کریں. ہم نے ڈوسیہ ایشو کیا کہ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم پھیلا رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا نومبر 2020 میں مجھے خود شاہ محمود قریشی صاحب نے پیش کیا, اور وہ 45 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے ڈوسیے میں, اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ 87 ٹریننگ کیمپ تھے اس وقت پاکستان اسپیسیفک, 21 ہندوستان میں, 66 افغانستان میں, جس میں بلوچستان کے لوگ بھی, TTP بھی, دوسرے سارے لوگ شامل تھے. تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کرنا ہے, اور قومی دھارے میں لانا تو وہ سیاسی طور پر بڑی اچھی بات ہے, لیکن دہشت گردی تو دہشت گردی ہوتی ہے جی. امریکہ نے سول وار لڑی تھی جی اپنے ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے, ابراہیم لنکن نے 4 سال جنگیں لڑی تھی. ہماری ماشاءاللہ ایک بڑی فوج ہے, ایک بڑی جدید ریاست ہے, اس کی قوت بھی ہے, وہ قوت سیاسی مخالفین کے خلاف تو بڑی اچھی طرح استعمال ہوتی ہے مؤثر طریقے سے, لیکن جہاں استعمال ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اور سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے. شاہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ دو سوال میں اکٹھے کرنے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے حملوں سے اور اس طرح کی کوششوں سے, ریشہ دوانیوں سے پاکستان اور چین کے تعلقات میں دراڑ پڑ سکتی ہے, نمبر 1. اور جو CPEC ہے اس پر اثرات مرتب ہوں, جو چینی سرمایہ کاری ہے پاکستان میں متاثر ہو, ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہم اپوزیشن کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ CPEC پر جو ہے کام سست روی کا شکار ہو گیا امریکہ کے دباؤ پر, پاکستان اور چین کے تعلقات کے میں بڑی سردمہری پیدا ہو گئی ہے, اور خان صاحب اس کے لیے بھی گئے ہیں. تو کیا آپ ایک ایکسپرٹ کے طور پر سمجھتے ہیں کہ پاکستان چین کے تعلقات میں دراڑ اس طرح کے حملے ڈال سکتے ہیں, اور ہمارے تعلقات کیا سردمہری کا شکار ہیں؟ پہلے جو سوال ہے جی, میرا خیال دراڑ نہیں پڑ سکتی. پاکستان چین کے تعلقات بہت پختہ ہیں, یہ پچھلے 60 سال سے اسٹریٹجک تعلق ہے, اور چین اور پاکستان کے مشترکہ دشمن ہیں. اور اس سلسلے میں واضح طور پر میں کہہ دوں کہ یہ ہندوستان کا جو رول ہے وہ چین دشمن بھی ہے, پاکستان دشمن بھی ہے, اور اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے. یہ پاکستان کو بھی معلوم ہے, چین کو بھی معلوم ہے. سو دراڑ مجھے نظر نہیں آتی. دوسری جو سست مہری یا سرد مہری کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ امریکی دباؤ وغیرہ کا ایشو نہیں ہے, ہماری طرف سے نالائکی ہے, ہماری طرف سے لیک آف پولیٹیکل اونرشپ ہے. جو پچھلے 3 ہفتے میں حکومت نے کام کیا اور ہوم ورک کیا, جو ابھی پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا ہے, اگر 3 سال میں یہ کام کرتے تو شاید CPEC بہت آگے چلتا. خیر CPEC کا تھوڑا سا وہ بھی مسئلہ ہو گیا, کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا رکاوٹ آئی, لیکن اس میں سیاسی ایشو نہیں تھا میرے خیال میں. شروع میں تھا جب نئی یہ حکومت آئی, جب انہوں نے الزامات بے بنیاد لگائے, اور کچھ نادان وزراء نے بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے کرپشن کے, جو بعد میں ان کو پھر ندامت بھی ہوئی. لیکن یہ نالائکی کی طرف سے ہے, بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے. ہماری طرف سے جو آپ کہتے ہیں نا کیپیسٹی بلڈنگ ٹیررزم کے بارے میں, اس میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. تو اس میں دیکھیں نا, ہم نے کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے. ہم نے ڈیموکریسی سمٹ جو بائیڈن کا تھا اس میں نہیں گئے, ہم نے چین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا, اور یہ وزٹ بھی جو ہے پرائم منسٹر کا, یہ یکجہتی کا اظہار ہے کہ جب مغرب جو ہے اس کو بائیکاٹ کر رہا ہے, ہم اس میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں. اور صرف ہم بھی نہیں, آپ دیکھیں UAE, سعودی عربیہ, قطر, مصر سب شامل ہے اس میں. جی ایسی کوئی بات نہیں, سب دیکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل ایشیا میں ہے, چین کے ساتھ ہے. مشاہد صاحب, یہ جو 2 واقعات ہیں, ڈیموکریسی کانفرنس میں نہ جانا, اس میں چلے جانا, اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہمارے تعلقات چین کے پاکستان کے ساتھ تھے وہ تو مزید بہتر ہو رہے ہیں, مزید مضبوط ہو رہے ہیں, لیکن کیا ہم امریکہ سے اور یورپ سے منہ موڑ رہے ہیں؟ ہم کوئی ڈیفینڈنگ موومنٹ میں ہیں کہ ہمیں ایک طرف کھڑا ہونا پڑے گا اگر کوئی وقت آیا تو؟
نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے دنیا کے سب سے اہم خطے میں اور ہمارا کلیدی کردار ہے. ہماری دوستی روس سے بھی ہے, چین سے بھی ہے, افغانستان سے بھی ہے, ایران سے بھی ہے, وسطی ایشیا سے بھی ہے, سعودی عربیہ سے بھی ہے, قطر اور ترکی سے بھی ہے. جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں. اور امریکہ کو اس وقت پاکستان کی میرے خیال میں زیادہ ضرورت ہے بنسبت ہمیں. امریکہ ہو گیا اس خطے میں, افغانستان, ایران کے لیے ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. وسطی ایشیا میں پوٹن نے روک دیا ان کو, اور چین اور روس سے ویسے ہی لڑائی ہے. اردوغان خود روس کی طرف موو کر رہا ہے اور سعودی عربیہ بھی امریکہ سے سرمری میں ہے. تو امریکہ کو ہماری ضرورت ہے کہ وہ اگر کسی سے بات بھی کرنی ہے تو ہمارے یورپ اور امریکہ ایک پیج پر نہیں ہے اس ایشو پر. جرمنی کا موقف مختلف ہے, یورپین ممالک کا موقف مختلف ہے, اور امریکہ ویسے بھی ہمیں کیا دے سکتا ہے اس میں دباؤ کے علاوہ, یا دباؤ ڈالے تھوڑا بہت اقتصادی فرنٹ پر. امریکہ کو دینے کو کچھ نہیں ہے. امریکہ میں ابھی ہو کے آیا ہوں 2 مہینے پہلے, ان کا اپنا سیاسی نظام بالکل تقسیم شدہ ہے, ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے سیاسی طور پر, ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی. اور یہ ویسے بھی بائیڈن ابھی ہے, میرے خیال میں جو الیکشن آئیں گے اس سال یہ ریپبلکنز واپس آ جائیں گے اور یہ بائیڈن کو زیادہ دیر نہیں اس طرح لانگ لاسٹنگ چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے مشاہد صاحب, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, باخبر ہیں, پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں؟ کل میاں منشا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں. دیکھیں جی, آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے آپ کو بریفنگز بھی ملی میڈیا کو بھی کہ ہم بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اب ہر موضوع پر پاکستان سے بات کرنے کو تیار ہے, کشمیر سمیت. جی آپ کو یاد ہے 1 سال پہلے جی ایگزیکٹلی ہندوستان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, ہم نے ان کی ترجمانی کی, اور وہ ملاقات تھی DGISI کی ہماری, اور ان کے جو تھے اجیت ڈوبل جو ہے وہ ان کا قومی سلامتی کا مشیر ہے جو سابق را کا چیف بھی رہا ہے, اور وہ دبئی وغیرہ میں ملاقاتیں کرائی تھی UAE نے. اور مقصد ہندوستان کا صرف یہ تھا کہ جو چین سے پھینٹی پڑی ہے, ان کو ڈر تھا کہ چین پاکستان کے 2 فرنٹ کھل جائیں گے تو پاکستان سے LOC پر سیز فائر کرا لیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کشمیر پر گفتگو کرنے کا. ہم ان کی باتوں پر آگے, ہم نے کہا جی وہ بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے, اب ہندوستان بات کرے گا, ہاتھ والا رکھیں, زیادہ بات نہ کریں. مطلب کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ہندوستان آپ کا بھلا نہیں چاہتا. وہ ورلڈ کپ کا میچ ہار گیا تاکہ پاکستان کو فائدہ نہ ہوا. تو آپ مشاہد صاحب جی, آپ کے دوست کون ہیں, آپ کے دشمن کون؟ مشاہد صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے. راہل گاندھی کہتے ہیں کہ مودی کی حماقتوں کی وجہ سے چین اور پاکستان اور قریب آ گئے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں اس کے برعکس ایک نیریٹو بھی بلڈ کیا جا رہا ہے, اور ایک بیان ہے, اور وہ CPEC کی بات کو لے کے کہتے ہیں کہ اس حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے چین اور پاکستان میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اب آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ جی میں راہل گاندھی سے اتفاق کرتا ہوں. نہ صرف وہ یہ ہوا ہے کہ چین اور پاکستان میں جو قربت پڑی ہے, اس میں جو اس نے کشمیر پر جو کیا ہے, اس کی وجہ سے چین ایک ڈی فیکٹو پارٹی بن گیا ہے کشمیر مسئلے پر, اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات اور نیپال اور سری لنکا کے پاکستان کے تعلقات بڑھ گئے ہیں, کیونکہ سب ہندوستان کی انتہا پسندی, توسیع پسندی اور بالادستی کے خلاف ہیں. تو یہ بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا. باقی جو چین اور پاکستان میں کوئی دوریاں نہیں ہیں, تو چین پاکستان کے تعلقات اتنے گہرے ہیں, اتنے پختہ ہیں, کوئی حکومت چاہے بھی یا کوئی اور بھی کوئی شخص بھی چاہے وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ چین کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں چین کی ضرورت ہے, اور ہمارے مشترکہ مفادات ہیں, اور دونوں کو معلوم ہے کہ اب ان کی ہمیں زیادہ ضرورت بھی ہے. مشاہد صاحب بس ایک آخری چند جملوں میں, پاکستان اور ایران کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ میرے خیال میں بڑا روشن مستقبل ہے. اب تو پہلے تو ہمیں دباؤ ہوتا تھا کہ جی ایران اور سعودی عربیہ کی بڑی لڑائی ہے, ایران سعودی عربیہ کی صلح ہو رہی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے لیے, وہ ہم دونوں کے دوست ہیں, دونوں مسلمان برادر ہیں, اور ایران اور پاکستان کے کوئی بنیادی اختلافات نہیں. ہمیں ایک جھاکا ہے 2 ممالک کے بارے میں, ایک روس کے بارے میں اور ایران کے بارے میں. وہ پنجابی کا چاکا جو ہے نا وہ نکالے ہیں, کیا ہم کھل کے بات کریں. اور یہ میں کریڈٹ دوں گا اس فوجی قیادت کو بھی اس دفعہ کہ جنرل باجوہ نے ان کے آرمی چیف کو بلایا, ہماری انٹیلیجنس کے ISI کے لوگ ادھر گئے, ان کی انٹیلیجنس کے لوگ ادھر آئے, اور پہلی دفعہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ایران اور پاکستان, ان میں بھی گفتگو ہوئی جو پہلے 20-25 سال سے نہیں ہوتی تھی. تو یہ اچھی بات ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران ویسے بھی پاکستان کے ساتھ
ان کے مشترکہ مفادات افغانستان کے حوالے سے، چین کے حوالے سے، اور ایران سے ہندوستان بھی نکل گیا چاہ باہر سے، اب تو ہمارے ایران کے ساتھ زیادہ قربت ہونی چاہیے۔ ایشو بارڈر مینجمنٹ کا ہے، ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہو، ایران کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین، آپ کے وقت کا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا سیاسی معاملات پہ بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرنے کو بھی تیار ہے، دوسری جانب پیپلز پارٹی کو اپنے ہی گھر سندھ میں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں لوکل باڈیز پہ احتجاج کر رہی ہیں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین ہیں، سینئر رہنما ہیں شازیہ مری صاحبہ نے۔ بہت شکریہ شازیہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ شازیہ صاحبہ، یہ جو کراچی میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کو تو آپ نے ٹھنڈا کر لیا، ان سے معاملات طے پا گئے، لیکن ایم کیو ایم، پی ایس پی، جی ڈی اے یہ بھی اسی طرح للکار رہے ہیں، شاید جس طرح 10-15 دن پہلے جماعت اسلامی للکار رہی تھی۔ بیسک مطالبات تو آپ نے مان لیے اپوزیشن کے، لیکن کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی کوئی ڈیل کرنے کو تیار ہے؟ بہت شکریہ فیصل صاحب۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ۔ ایک قانون ہے جو سندھ صوبے کے اندر یہاں کی جو اسمبلی ہے اس سے پاس ہوا ہے، اس کے اندر اگر کوئی کسی جماعت کا اعتراض ہے تو اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پیشکش کی کہ اس میں بیٹھ کر جو اعتراضات ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس قانون کو مزید ایکسیپٹیبل بنایا جا سکتا ہے۔ اور آج بھی آپ کے توسط سے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں، لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی نمائندہ عوام کا کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اگر کوئی بہتر رائے دے سکتا ہے یا اس کو امپروو کرنے کی کوئی صلاح دے سکتا ہے تو اس کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اور بلکہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سندھ صوبہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں کی صوبائی اسمبلی کے اندر یہ قانون آیا اور اس کو باقاعدہ جو قانون سازی کا طریقہ ہے اس کے ذریعے پاس کیا گیا۔ ایسا دیگر علاقوں میں پاکستان کے صوبوں میں نہیں ہوتا دیکھا گیا۔ آرڈیننسز کا نفاذ ہوا اور پھر آرڈیننسز کی شکل میں وہ چیز آگے چلی۔ تو ایک قانون ساز ادارہ ہے، وہاں پر جو بھی آپشنز اویلیبل ہیں اس کو اڈاپٹ کر کے قانون سازی کی جا رہی ہے، اور قانون سازی کو یا قانون کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی مشاورت کا عمل ہے اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ تیار ہے، اور یہ اچھی کوشش ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر قانون تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے کو شامل کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کی گنجائش ہے تو ایسا کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک۔ نہیں، سوال یہ تھا کہ یہ جو باقی پارٹیز اعتراض کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں پی ایس پی بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، باقی اب ان کے جو تحفظات ہیں یا ان کی جو تجاویز ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کریں گے، یا اب جماعت اسلامی کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے مطابق اسمبلی کے اجلاس بلا کے وہ ترامیم کر دیں گے؟ نہیں ارشاد صاحب، ڈائیلاگ چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت جماعت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر کام کیا، تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی تو جو ڈیمانڈ سندھ حکومت سے کر رہی ہے، پہلے بحیثیت جماعت جہاں ان کی حکومت ہے انہوں نے کیا کیا ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آپ نے دیگر جماعتوں کی تو دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ڈائیلاگ چل رہا ہے۔ میننگ فل ڈائیلاگ کے ذریعے جو چیزیں انکارپوریٹ کی جا سکیں گی وہ مجھے یقین ہے کہ سندھ حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کی جماعت کی حکومت ہے، تو یقیناً ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ریکنسیلیشن اور ڈائیلاگ کے ذریعے بہتر قانون سازی کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس ڈائیلاگ کے پروسیس کو جاری اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ قانون بنایا جائے جس پہ اعتراض تو دیکھیں کسی کو چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی گنجائش ہے، بہت زیادہ اعتراض ہیں، تو اس کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ عمل اس وقت یہاں پر جاری ہے۔ آپ سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں پارٹی کی، جناب بلاول بھٹو صاحب نے چند دن پہلے قومی حکومت کی ایک تجویز پیش کی، تو یہ قومی حکومت آپ فوری طور پر بنانا چاہتے ہیں یا عام الیکشن کے بعد تمام جماعتوں پر مشتمل قومی حکومت بنانی چاہیے، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟
देखिए, बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उन पर गहरी नजर रखते हैं और उन्हें बहुत तशवीश है कि जिस तरीके से मुल्क के जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं इस हुकूमत की वजह से, और इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो इनकी फेल्ड पॉलिसीज हैं, या जो इनका विजन ना होना है, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि ना कोई विजन है ना कोई प्लानिंग है, और इसके जो नताइज हैं वो बहुत ही संगीन हमें देखने में नजर आ रहे हैं। तो यकीनन अगर कोई जमहूरी आईनी रास्ता है इस हुकूमत को हटाकर एक ऐसी हुकूमत लाने का जो कम से कम अवाम के मसाइल को देख सके, उसमें फिर एक से ज़ायद जमात भी हो सकती हैं, जमातें अपना रोल अदा कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त तो जो माहौल है इरशाद साहब, उससे लगता यूं नहीं है कि अवाम का कोई भी मसला हल होने जा रहा है। लग रहा है कि हम सिर्फ कर्जे लेंगे, कर्जों से मुल्क चलाएंगे और फिर पुराने कर्जे देने के लिए नए कर्जे लिए जाएंगे, और जो इस वक्त हर पाकिस्तानी इस पे जरा इकोनॉमी पे IMF पे हम आएंगे, हम जरा डिटेल आपसे जानेंगे, लेकिन एक सवाल है, एक जानिब कौमी हुकूमत की बात है, दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च की बात हो रही है। इवन बिलावल साहब ने खुद भी कहा कि ये नहीं कह सकता कि कामयाब होगा या नाकाम, ठीक है, तहरीक दबाव डालने के लिए होती है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च का अगर वन लाइन एजेंडा पूछा जाए या लोगों को आप साथ मिलाएंगे, वो किस नुक्ते पे मिलाएंगे और अल्टीमेट आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं इस लॉन्ग मार्च से? मैं अभी जवाब दूं या ब्रेक? जी नहीं, ब्रेक पे नहीं जा रहे, इसको रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, अल्टीमेटली तो अवाम की जान छुड़ानी है इमरान खान से और उनकी जो नाअहल हुकूमत है उससे, तो हमारा तो गोल यही है, क्योंकि इस वक्त जिस नहज पे मुल्क के हालात पहुंच चुके हैं, और ये सिर्फ मैं बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कह रही हूँ, आप अगर सड़क पर निकल जाएं, लोगों से पूछें, बल्कि आपके स्टूडियो में जो लोग काम करते हैं वो भी यकीनन नौकरी पेशा लोग हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, तो वो भी बता सकते हैं कि जिस कदर महंगाई है आज, दुकान से जब सौदा लेने आप जाते हैं तो लग पता जाता है लोगों को कि मुल्क के क्या हालात हैं, और जो हालात आज एक आम पाकिस्तानी महसूस कर रहा है, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो, चाहे वो ज़राअत से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कोई मर्द हो, औरत हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हर शख्स आज परेशान है, और उसकी परेशानी की बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली और इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज हैं। और इस हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए हम ये मोबिलाइजेशन का अमल शुरू कर रहे हैं 27 फरवरी से, जिसका आगाज कराची से होगा, इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा, और पूरे रास्ते हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे जो ऑलरेडी बहुत बेचैन है, उनको बहुत तकलीफ है, तकलीफ में घिरे हुए लोग हैं, तो यकीनन वो इस कारवां का हिस्सा बनेंगे और इमरान खान को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये पूरा पाकिस्तान आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, अब तो आप घर चले जाएं। नहीं, लेकिन इमरान खान, आप उनको निकालना चाहते हैं, इमरान खान घर जाना नहीं चाहते, इस कशमकश में वो 77 की सूरत हाल भी तो पैदा हो सकती है कि कोई मुदाखलत हो जाए, ये ख़तरा नहीं महसूस करते आप? देखिए इरशाद साहब, जो खतरात इस वक्त लाहक हैं अवाम को, एक आम पाकिस्तानी को, मैं समझती हूँ कि अब कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी जो है वो घर बैठना तो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि देखिए हुकूक की बात है, आप अपना हक मांगने निकल रहे हैं, हम असेंबली के फ्लोर पे भी कह रहे हैं, महंगाई की दुहाई दे रहे हैं, चले वहां हमारा माइक भी बंद कर दिया जाता है, हमें बात करने नहीं दी जाती, तो क्या महंगाई खत्म हो जाती है हमारे बात ना करने से, या महंगाई का इशू दब जाता है? वो महंगाई का इशू तो आपके सामने खड़ा है ना जी, आपको चिल्ला रहा है, चीख रहा है आपके सामने, अब हमें उसके लिए आवाज बुलंद करनी है, और इतनी बुलंद करनी है कि ये जो इस वक्त सोई हुई हुकूमत है या किसी नशे में हुकूमत है, उसको भी पता चल जाए कि जी पाकिस्तान में अवाम बाकायदा सड़कों पर है, सरापा एहतजाज है। और इरशाद साहब, आपकी बात मैं थोड़ी सी आपकी बात को भी बढ़ाते हुए, देखें इस वक्त जो किसान का हाल है, इस वक्त जो यूरिया की सिचुएशन है, तो क्या किसान ये सोचकर बैठ जाए कि जी अब मेरे साथ जो होना है वो इमरान खान की हुकूमत में इंसाफ तो होना नहीं है, तो मैं इंतजार करूं जब इसकी मोहलत खत्म हो? तो उस किसान ने तो हर 3 महीने बाद अपनी फसल के बारे में सोचना है ना, उसने एक फसल उतारनी है, दूसरी फसल लगानी है,
تو یوریا تو اس کی زندگی سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ اس یوریا کے ذریعے وہ اپنی کاشت کرتا ہے, اپنی کاشت اتارتا ہے, وہ کاشت بیچتا ہے, خود اپنا پیٹ بھرتا ہے اور ہمارے بچوں کے پیٹ کے لیے بھی. لیکن شازیہ صاحبہ تو یہ اگر پہیہ بند ہو گیا تو پھر تو ہمارا جینا بھی بند ہو جائے گا. جی آپ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک بات کریں, لیکن دو تین باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. بہت تھن میجورٹی ہے حکومت کے پاس, بہت تھن میجورٹی ہے. ماں سوائے ایک موو کے اپوزیشن کی کوئی چال حکومت نے کامیاب نہیں ہونے دی, اور وہ جو کامیاب آپ کی موو ہوئی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنانا تھا. آپ پہلے بجٹ سے اس کو پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کہہ رہے ہیں, آپ مولانا صاحب اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ نکلے, انہوں نے ایک مارچ بھی کر دیا, پھر پی ڈی ایم بھی آ گیا, پھر اب اپنی حیثیت میں آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن کوئی دباؤ حکومت پہ آپ نہیں ڈال سکے, اور حکومت نے اپنی من مانی کی ہے, اور جس کا نتیجہ خمیازہ جو ہے عوام بھگت رہے ہیں. لیکن اب کیا ہے, اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب تو آپ متحد بھی نہیں ہیں اپوزیشن والے, اب ایسا دباؤ کیا ہوگا کہ عوام کو کچھ ریلیف مل جائے؟ یقیناً اس وقت یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان, ان کی کابینہ مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں, یہ بات تو طے ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کسی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے بھی پوچھیں گے تو ملک کے حالات دیکھ کر آپ کو یہی جواب ملے گا کہ واقعتاً آج ملک میں بہت پریشانی ہے, بہت تنگی ہے, بہت مسائل ہیں, اور اس حکومت کی کوئی پلاننگ نہیں نظر آ رہی جس سے کہ مسائل کا حل مل سکے. تو یہ تو ایک بات طے شدہ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی. دیکھیے آئیڈیل سچویشن تو بالکل یہ ہوتی, اچھی بھی ہوتی, کہ تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر اس کمزور حکومت پر پریشر ڈالتی, اور جب تمام اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھی تھیں تو پچھلے برس مارچ میں یہ تقریباً کانفیڈنس ہی ہو گیا تھا جب گیلانی اور ایسے شخص کے سامنے جیتے جو حکومت کا فیورٹ کینڈیڈیٹ, جس کی کیمپین باقاعدہ وزیر اعظم خود کر رہے تھے, جن کے پیچھے تمام ریسورسز حکومت کے لگ چکے تھے, لیکن وہ سیٹ وہ ہار گئی حکومت. تو ایک بہت بڑا دھچکا حکومت کو لگا, اور اس وقت ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ رائے تھی کہ ہم نو کانفیڈنس کو موو کریں, پنجاب سے اس کی شروعات کریں اور پھر قومی اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس لائیں. خیر مختلف وجوہات بنی, وہ پلان نہیں امپلیمنٹ ہو سکا, لیکن ہم ایک سیاسی جماعت تو ہے نا فیصل, ہم بحیثیت ایک سیاسی جماعت جو اس وقت اپوزیشن میں ہے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک پلان دیا ہوا ہے. تو دیکھیں ہمارا جو ایک کانفرنٹیشن کا موڈ ہے جو حکومت کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے بحیثیت اپوزیشن کے, وہ چاہے ہم سنگل پارٹی کے طور پہ کھڑے ہوں یا جوائنٹ اپوزیشن کے طور پہ کھڑے ہوں, وہ تھم نہیں سکتی بات. اب ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اپوزیشن کسی ایک مقام پہ ایک بار پھر اکٹھی ہو جائے, تو اسے بھی ہم اس وقت تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی احتجاج کی جو کال دی ہے 27 فروری کو, تو پیپلز پارٹی اپنی وہ کال جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے گی, اور ہم نہ صرف بحیثیت ایک جماعت کے نکل رہے ہیں, ہم تمام جو مختلف عوام میں سوسائٹی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی ہم آتے ہوئے ہیں کہ جو چاہتا ہے ہمیں جوائن کرنا وہ بالکل ہمیں جوائن کرے, ہمارے ساتھ نکلے, کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اس ناکام نااہل حکومت کے خلاف ایک موبلائزیشن کے عمل کو مضبوط کرنا ہے. ٹھیک. اچھا, یہ وزیر اعظم اس وقت چائنا کے دورے پر ہیں, پہنچ چکے ہیں. پہلے ڈیموکریسی کانفرنس ہوئی, پاکستان اس میں شریک نہیں ہوا کیونکہ چین کو نہیں مدعو کیا گیا تھا. اب ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ کیا یورپ نے, پاکستان کھڑا ہے چین کے ساتھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پالیسی شفٹ ہے اور حکومت ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیے ارشاد صاحب, کچھ پالیسیز جو ہماری فورن پالیسیز یا ہماری جو فورن کمٹمنٹس یا ایک ریلیشن شپس ہیں کچھ ممالک کے ساتھ, تو وہ بڑے بنیادی ہیں. اس کا تعلق پی ٹی آئی حکومت سے نہیں ہے. مثال چین کے ساتھ ہمارا ایک بڑا پرانا تعلق ہے, اور اس وقت بھی ہمیں افسوس ہوا تھا جب یہی عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے, اور اس وقت چین کی جانب سے ایک بڑی ہائی لیول ڈیلیگیشن کا پاکستان ان کی آمد متوقع تھی, اور پھر عمران خان صاحب نے بڑا احتجاج کیا
اور بڑا ماحول جو ہے وہ اس طرح کا بنایا کہ چائنیز یہاں نہ آ سکیں، تو اس وقت انہوں نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی نے تو پوری کوشش کی کہ اس وقت بھی ہم گو کے اپوزیشن میں تھے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ جتنے بھی آپ کے اختلاف اس وقت کی حکومت سے ہوں، لیکن پاکستان کا کوئی دوست ملک اگر پاکستان آتا ہو تو اس کو اس کی آمد یا اس کے آنے پر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے جس سے کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ تو بطور ایک میچور سیاسی جماعت تو ہم اس بات کو برا نہیں کہیں گے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے مراسم بہتر ہوں یا اس میں کوئی بہتری آئے یا اس کو مضبوط کیا جائے، لیکن اس حکومت کی کیا سوچ ہے یا اس کا کیا ایجنڈا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم نے مختلف موقعوں پر چائنا جیسے دوست کو بھی ناراض کیا ہے اسی حکومت کے ٹینیور میں، اور میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ بھی اپنے معاملات جو ہے وہ سٹیبل کیوں نہیں رکھ سکتی جن کے ساتھ پاکستان کی ایک پرانی انڈرسٹینڈنگ جی آپ نے دیکھا ہے کہ اسی حکومت کے دور میں ہمارے ان ممالک کے ساتھ حالات خراب ہوئے جن کے ساتھ ہماری باقاعدہ ایک پرانی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، اور آج سے نہیں رہی ہے، بڑی دہائیوں سے ہمارے ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سیکریٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری صاحبہ، آپ کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے بات کریں گے پنجگور اور نوشکی میں جو دہشت گرد حملہ کیا گیا اس پہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سرفراز بھگٹی صاحب نے، بہت شکریہ بھگٹی صاحب آپ کے وقت کا۔ بھگٹی صاحب، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، رات ایک فورم پہ ہم آپ کو سن رہے تھے، آپ نے کہا کہ 3 مہینے کے لیے اگر اختیارات مجھے دے دیے جائیں تو بلوچستان میں مکمل امن آ جائے گا۔ ایک تو کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس، اور دوسرا یہ جو کارروائی کی گئی ہے دہشت گردوں کی جانب سے، اس کی میکینکس کتنی ڈیفرنٹ ہیں جو پہلے دہشت گرد کارروائیاں کرتے تھے ان سے؟ دیکھیے، میرا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا جس فورم کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہ میں کہنے کا یہ میرا مطلب تھا کہ یہ لڑائی مشکل نہیں ہے، ضروری نہیں کہ مجھے آپ اختیارات دیں، لڑائی مشکل نہیں ہے، اور لڑائی میں اختیارات جب آپ ول ٹو فائٹ ہو تو یہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی لڑائی نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز ہماری اتنی ویک ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی ویک ہیں کہ لڑ نہ سکے، لیکن ول ٹو فائٹ جو ہے وہ نیشن کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ جی بھگٹی صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو حالیہ دنوں میں وہاں چیک پوسٹ ہٹائی گئیں، کچھ ایزی کیا گیا آمد رفت کو، یہ بھی ایک وجہ ہے یہ جو حملے بڑھ گئے ہیں؟ اب دیکھیے 3 پرانگز ہیں، شاید صاحب تھوڑا مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا میرا آرگومنٹ۔ اس میں سے یہ جو لڑائی ہے، یہ جو سو کالڈ اس کو انسرجنسی کا ہے یا جو شورش کا ہے، 3 اس کے پرانگز ہیں جس پہ لڑنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، بلکہ 4 کیا ہیں، ایک تو ول ٹو فائٹ ہے، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، باقی وہ جب لڑائی کے لیے ول ہوگی اب لڑنا کیسے ہے۔ ایک ہے اس کا نیریٹو، ایک ہے ڈیٹرنس، اور ایک ہے انٹیلیجنس۔ اب بلوچستان کے کیس میں نیریٹو اس وقت مسنگ ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا، بیکاز نیریٹو جنریٹ کرنا ہے پولیٹیکل گورنمنٹس نے یا پروونشل گورنمنٹس نے یا فیڈرل گورنمنٹس نے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اسٹیٹ کا کوئی نیریٹو۔ ہاں، آپسی لڑائی مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی، وہ تو نظر آتی ہے، لیکن اسٹیٹ کا نیریٹو کہیں نظر نہیں آتا۔ اب دوسری چیز جو انٹیلیجنس ہے، ہماری انٹیلیجنس زیادہ تر بیس کرتی ہے بلوچستان میں، اسپیسیفک ساؤتھ بلوچستان میں، وہ ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے ٹیکنیکل پہ۔ ٹیکنیکل پہ ہم نے یہ 4G اور 3G جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اور ملائن کیا ہے، کس قسم کا پروپیگنڈا بنایا ہے کہ جی 21ویں صدی ہے، بلوچستان میں 4G نہیں ہے، 3G نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا ہوگا، لیکن اس کا زیادہ فائدہ مسکرینٹس نے لیا ہے۔ اچھا، مسکرینٹس جو ہے وہ 4G پہ چلے گئے اور ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل اس طرح کی چیز نہیں ہے جو ہم 4G کو انٹرسپٹ کر سکیں۔ ہیومن انٹیلیجنس آلریڈی ویک تھی، ٹیکنیکل انٹیلیجنس بھی ہم سے چلی گئی۔ اب وہ ڈیٹرنس جو ہے، جو چوتھی چیز ہے، ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ جب پوری قوم اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہو اور آپ سرچ اینڈ سویپ آپریشن کر رہے ہوں، آپ علاقوں میں جا رہے ہوں، وہ چیز بھی ساری رک گئی، چیک پوسٹیں ہم نے ختم کر دی اور FC کو ہم نے ملائن کر دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے ان کو دہشت گردوں کو فری رن مل گیا، ان کو ایک قسم کا ہم نے وہ ہیونز دے دیے، سیف ہیونز دے دیے۔ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو ایک سرج نظر آ رہا ہے۔
تو اب یعنی یہ جو بلوچستان میں تبدیلی ہے بار بار اور حکومتوں کی اور مرکز میں محاذ آرائی ہے، سیاسی جو محاذ آرائی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، اور دوسرا ہم نے خود فیسلیٹیٹ کیا ہے بعض اپنے اقدامات سے. تو اب اس وقت ہم فوری طور پر کیا کر سکتے ہیں روک تھام، اور وجہ کیا واقعی یہ سی پیک اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں، یہ وجہ بن رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی نا یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی آنیسٹلی اسپیکنگ، ہمارے ادھر یہ تبدیلیاں ہیں، سب کا فوکس ٹرانسفر پوسٹنگ سے ہے، اپنے اپنی پی ایس ٹی کیز میں ہوگا. یہ ریاست کی لڑائی جو ہے اس کے لیے ایک موٹیویشن چاہیے اور اس کے لیے ایک پیشن چاہیے، اور وہ پیشن اس وقت مجھے پولیٹیکل سرکلز میں کہیں نظر نہیں آ رہا، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور جب تک وہ پیشن نہیں آئے گا، سیکورٹی فورسز کو آنرشپ نہیں ملے گی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں عوام لڑتی ہیں فوج نہیں لڑتی ہے. جب آنرشپ نہیں ہوگی تو وہ اس حساب سے لڑ نہیں سکیں گے جس کی ان سے توقع کی جا رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فوری وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیے وے فارورڈ پھر وہی تین ہے: انٹیلیجنس، نیریٹو اینڈ ڈیٹرنس. یہ تینوں چیزوں پہ فوکس کریں، یہ معاملہ حل ہو. لیکن ایک لاسٹ کویسچن سینیٹر صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے. دیکھیں آپ نے کہا کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو آنا چاہیے اور عوام کی طرف سے کانفیڈنس جانا چاہیے سیکورٹی فورسز کو. اب سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں باپ کی حکومت، مرکز میں آپ ان کے الائز ہیں، ایون کے پی میں بھی آپ کا شیئر ہے، لیکن اب آپ آ کے اگر یہ گلا کر رہے ہیں نیشنل میڈیا پہ آ کے، تو کیا کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور باپ کے لوگوں کی آپس میں کوئی کورسپونڈنس ہی نہیں ہے؟ وفاق میں اور صوبے میں کوئی ورکنگ ریلیشن ہی نہیں ہے؟ میں آپ سے اس بات پہ ایگری نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اسٹریٹجک بات کر رہا ہوں. میں ادھر پی ٹی آئی باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں پروونشل اور فیڈرل کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نیریٹو بلڈ کرنا ہے پارلیمنٹ نے، نیریٹو بلڈ کرنا ہے انٹیلیجنسیا نے، نیریٹو بلڈ کرنا ہے میڈیا نے. فار ایگزامپل آج کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ بہت بڑے انسیڈنٹس ہیں، لیکن کیا ان انسیڈنٹس کو جو نیریٹو بلڈ کرنا تھا، کیا شیخ رشید صاحب وہ نیریٹو بلڈ کر پائیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر آ گیا سینیٹر صاحب. اب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ. سن لیں جی بریف مناسب نہیں ہے، یا تو پھر آپ لیا نہ کریں لائن. جی بریف. آج شیخ رشید صاحب کو پنجگور میں ہونا چاہیے تھا، آج نیشنل میڈیا کو پنجگور میں ہونا چاہیے تھا، آج پروونشل منسٹر ہوم کو پنجگور میں ہونا چاہیے تھا، چیف منسٹر کو یعنی کہ ایک نیریٹو بلڈ کرنا پڑتا ہے، ریاست کا نیریٹو. ایگزیکٹلی. سرفراز صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ سینیٹر سرفراز بک. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے.